अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। टेस्टिंग कैपेसिटी के हवाले से भी बात करेंगे प्रोग्राम में, क्योंकि ज़ाहिर है स्मार्ट लॉकडाउन के लिए बहुत ज़रूरी है कि टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे चीनी और आटे के बहरान के हवाले से। तफसीली रिपोर्ट जो आनी थी वो उसकी ताख़ीर हो गई है। उसमें शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि इससे इमरान खान और उस्मान बुज़दार साहब का एतराफ़ जुर्म भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा हम नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से भी बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद है मलिका बुखारी साहिबा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रही हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून भी हैं। इसके अलावा डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब सेनेटर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और चौधरी मंजूर साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। पहले डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, मैं आपसे यहाँ शुरू करना चाहती हूँ। और चीनी और आटे के बहरान के हवाले से जो कमीशन की रिपोर्ट आनी थी, ताखीर तो है, और शेख रशीद साहब ने तो पेशगोई भी कर ली थी कि ऐसा नहीं लगता कि 25 अप्रैल को ये रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आज जो एक इल्ज़ाम लगाया है कि इससे 100 अरब रुपए का जो डाका डाला है उसका एतराफ़ जुर्म किया है इस रिपोर्ट की ताखीर की वजह से। इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम लगाया और उस्मान बुज़दार साहब पे लगाया। तो ये 100 अरब का फिगर, ये कैसे कह सकते हैं कि ये उनका एतराफ़ जुर्म है? देखिए, मैं आपका पूरा सवाल नहीं सुन सका क्योंकि दरमियान में कुछ आपकी आवाज़ चली गई थी। लेकिन रिपोर्ट के हवाले से आखिरी जो आपके कलमात हैं वो मैं सुन पाया। तो मेरे ख्याल में फंडामेंटल सवाल जो रिपोर्ट की पहली जो रिपोर्ट आई है उसकी इशाअत से जो उठा है वो ये है कि आपने ये साबित कर दिया कि चीनी के जो कारोबार करते हैं उन लोगों ने सब्सिडी दी। ये तो साबित हो गया। आपने ये भी साबित कर दिया कि दो जो बड़े अहम लोग थे पीटीआई के, 3 अरब की सब्सिडी में से सिर्फ 2 अशखास जो हैं वो 1 अरब की सब्सिडी ले गए। एक उनमें से वजीर भी हैं, उनकी प्रमोशन भी हुई है, ये भी साबित हो गया। लेकिन इन तमाम चीज़ों से तो चोरी सिर्फ साबित होती है कारोबारी लोगों की। असल सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त कोई भी पाकिस्तान का कारोबारी आदमी, मसलन अभी हुकूमत ने ऐलान किया है कि हम एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी देंगे, तो आप क्या 6 महीने के बाद आएंगे और कहेंगे कि एक्सपोर्टर्स चोर हैं क्योंकि हमने उनको सब्सिडी दी, उन्होंने एक्सपोर्ट करके सब्सिडी ले ली? तो जो फंडामेंटल सवाल है वो ये है कि ईसीसी की क़यादत जिसने इजाज़त दी थी वो कौन करता है? और ईसीसी की मीटिंग के अंदर जब जो खुराक के सेक्रेटरी हैं, जब उन्होंने बरमला कह दिया कि आप ये मत करें, ऐसा करने से चीनी की कीमत बढ़ सकती है और चीनी की किल्लत पैदा हो जाएगी, तो फिर आपने एक्सपोर्ट की इजाज़त क्यों दी? अगर तमाम वज़ीर, शेख रशीद साहब कहते हैं, पोर्ट के वज़ीर कहते हैं, 5 और वज़ीर हैं, आप उनके बयानात चला सकती हैं जो कहते हैं कि इन चोरों के खिलाफ मैंने ईसीसी में और फिर काबीना में बैठ के मना किया कि आप एक्सपोर्ट की इजाज़त ना दें। तो सवाल ये पैदा होता है कि काबीना को हेड कौन करते हैं? लेकिन डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, बात यह है कि इस वक्त ताखीर हुई है, शायद मजीद तहकीकात हो रही हैं। वजह जो है हम ज़ाहिर मलिका साहिबा से भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ताखीर से साबित तो नहीं होता कि ये तो नहीं कह सकते कि ये एतराफ़ी जुर्म है। ताखीर की वजह बहुत वजूहात कुछ और हो सकती है। जी, मुझे उम्मीद है कि ताख़ीर की वजह ये है कि अभी तक किसी भी वज़ीर को इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, सिर्फ चीनी पैदा करने वाले कारखानों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और मुझे ये उम्मीद है कि ये जो ताख़ीर हुई है उसकी वजह ये है कि अब हर वज़ीर जिसको किसी भी चीनी पैदा करने वाले का टेलीफोन कॉल आया था या मीटिंग आई थी, बाकायदा नैब की तरह उसकी तफ्तीश की जाएगी कि वो कौन से वज़रा थे जिन्होंने तमाम वज़ीरों के कहने के बावजूद, और उस वक्त डागा साहब होते थे सेक्रेटरी कॉमर्स के, डागा साहब ने इसको अपोज किया। खुराक के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने इसको अपोज किया। 5 वजीर आपके प्रोग्राम पे आके कह रहे हैं हमने इसको अपोज किया। तो सपोर्ट करने वाले वजीर कौन थे? मुझे उम्मीद है कि उनकी बेगम जो हैं या उनके भाई जो हैं उनके अकाउंट्स या आने वाले 1 हफ्ते में तमाम वजीरों के इकट्ठे किए जाएंगे जिस तरह ऑपोजिशन के किए जाते हैं, और ये दिखाया जाएगा कि किसकी बेगम की फूफी के बेटे के अकाउंट में उस दौरानिये में कितने पैसे आए, कहां से आए, कौन है जो चीनी का कारोबार करता है। अगर तो ये रिपोर्ट इसलिए डिले की गई है कि ईसीसी के जो हेड हैं और काबीना के जो हेड हैं उनकी भी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हो और फिर हकीकत लोगों के सामने आए, फिर तो बात समझ आती है। लेकिन अगर ये ताखीर इसलिए की गई है कि कारोबारी लोगों को सिर्फ मिलाइन किया जाए और सिर्फ ये साबित किया जाए कि हमने एक्सपोर्ट की इजाजत दी, इन्होंने एक्सपोर्ट क्या कर ली, इन कितने बड़े कारोबारी चोर लोगों हैं। में जहांगीर तरीन साहब भी शामिल हैं?
کیونکہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں بار بار اپنا دفاع کر رہے ہیں اور ان کا تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ان کو سائیڈ لائن بھی کر لیا گیا ہے اور ان کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا ہے. دیکھیے عنبر شمسی صاحبہ، آپ نے ثبوت تو اس بات کا فراہم کرنا ہے نا کہ کس نے انفلوئنس کیا ہے. اگر تو جن کا بھی آپ نام لے رہی ہیں، اگر تو ترین صاحب نے یا خسرو بختیار صاحب نے کابینہ کے ان ڈیسیجنز کو انفلوئنس کیا ہے تو پھر وہ سامنے آنا چاہیے. آپ یہ کہتے ہیں کہ اجازت ہم نے دی مگر چور یہ ہیں، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اسی طرح جب آپ جاتے ہیں صوبائی حکومت میں، ٹھیک ہے، اسی پوائنٹ کو لے کر میں ملیکہ صاحبہ کی جانب جانا چاہ رہی ہوں. ملیکہ صاحبہ، تاخیر کی وجہ کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے 20 دن قبل کہا تھا کہ یہ تفصیلی رپورٹ سامنے آئیں گی تو پھر کارروائی ہوگی. اب شیخ رشید صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ، اور وہ بار بار چینی مافیا کے خلاف بھی آواز اٹھاتے رہے، وزیر ریلوے ہیں، اہم اتحادی ہیں، بار بار کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ رپورٹ وقت پہ آئے گی، 25 اپریل کو آئے گی. تو وجہ کیا ہے تاخیر کی؟ جی انبر، دیکھیے پہلے تو میں 2-3 اہم بنیادی باتوں کا جواب دے دوں. انبر دیکھیے، جیسے یہ مصدق ملک صاحب بات کر رہے تھے، سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جب بھی ہم عوام کے سامنے کسی بھی پروگرام کے تھرو پیش ہوں تو ہم دوہرا رویہ جو ہے اس کو ڈسپلے نہ کریں اور ہم ایک شفاف طریقے سے عوام کے سامنے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان کو پیش کریں. میں آپ کے پروگرام کے توسل سے صرف 1-2 باتیں کرنا چاہتی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ اسی پارٹی کے رہنما ہیں جن کی پارٹی نے 22 ارب کی سبسڈی 2015 سے 2017 تک دی. صرف 2017 میں ان کی پارٹی نے 15 ارب کی سبسڈی دی. ان کے پارٹی کے ایکس جو پنجاب کے چیف منسٹر تھے شہباز شریف صاحب، جو آج کل احتساب کی بہت امپورٹنٹ باتیں کر رہے ہیں، اچھا ہے کر رہے ہیں، انہوں نے 4 سال تواتر سے اپنے بیٹے کو سبسڈی دی. اس کے علاوہ چودھری منیر صاحب جو ان کی بیٹی کے سمدھی ہیں ان کو بھی سبسڈی دی گئی. تو یہ تو ایکچولی ان کی اکاؤنٹیبلٹی اور شفافیت کی جو ان کا جو بیانیہ ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے. جہاں تک ہماری پارٹی کی بات ہے اور انکوائری رپورٹ کے ڈیلے کی بات ہے، ہم تو احتساب کے عمل میں انبر آپ جانتی ہیں بلیف کرتے ہیں. ہماری پارٹی کے منشور کا یہ اہم پوائنٹ ہے اور ہم نے پہلے دن سے کہا ہے کہ یہ جو شوگر مافیا ہے، یہ جو کارٹلز ہیں، یہ جو لوگ ہیں جو عوام کی جو رائٹس ہیں ان کو وائلیٹ کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف اقدام اٹھائیں گے. اسی لیے وزیر اعظم عمران خان جو اس عوام کے منتخب وزیر اعظم ہے، پہلی دفعہ ایسے وزیر اعظم نے ایک شفاف انکوائری رپورٹ جو ہے اس کی آرڈر کی، انکوائری GIT بنائی اور اس کے بعد اب ایک فورینزک آڈٹ رپورٹ آنی تھی. اس کمیشن نے ہم سے 3 ہفتے مانگ لیے. شہزاد اکبر صاحب نے اس پہ وضاحت کر دی ہے اور اب کابینہ کے اندر ٹیوزڈے کو یہ ڈسکس ہوگا کہ ویدر ہم ان کو اس کی توسیع کرنے کی اجازت دیں گے یا نہیں. اگر دیں گے تو 3 ہفتے کے اندر انشاءاللہ وہ فورینزک آڈٹ رپورٹ بھی سامنے آ جائے گی اور عوام کو پتہ چل جائے گا کہ کن لوگوں نے ان کی رائٹس کو وائلیٹ کیا ہے. اس کے علاوہ سسٹم کے اندر ایسی کیا خرابیاں ہیں کہ یہ شوگر کارٹیلز اس سسٹم کو انفلوئنس کرتے ہیں، اپنی دی گئی پرائسز پہ عمل کرواتے ہیں، اور کس طرح یہ سبسڈی اور پرائسز کا جو ایشو ہے یہ پاکستان کو لیکن ملیکہ صاحبہ بات اگر آپ نے کہا کہ کس طرح سے انفلوئنس کرتے ہیں، لیکن دیکھیں بہت اہم پوائنٹ ہے کہ کس طرح سے انفلوئنس کرتے ہیں، لیکن حکومت آپ کی ہے. جن لوگوں کا اب ہم اس وقت یہ نہیں بات کر رہے کہ شہباز شریف صاحب کے دور میں کیا ہوا تھا، نواز شریف صاحب کے دور میں کیا ہوا تھا. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آپ کے دور میں جب یہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا، جب ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی تھی، جب سبسڈی دی گئی تھی، وفاقی حکومت کی ریکمنڈیشن کے خلاف پنجاب میں جہاں یہ تمام لوگ، جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی اپنی شوگر ملز ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت کے ساتھ ان کی ایسوسیشن بھی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صرف ایک انکوائری رپورٹ سے یہ جو عمل تھا اس سے تو دھل نہیں جاتا نا دودھ سے. دیکھیے انبر، یہ جو میں دوبارہ کہوں گی کہ سارا جو شوگر مافیا کا ایشو ہے یہ لانگ سٹینڈنگ ایشو ہے پاکستان کے اندر. انفیکٹ آئی تھنک پاکستان کے اندر کبھی بھی کسی بھی وزیر اعظم نے انڈیپینڈنٹ انکوائری آرڈر ہی نہیں کی. یہاں پہ ڈالر کی جو پرائس ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور حکومت میں ڈار صاحب اوپر نیچے کرتے رہے، عوام سے وعدے کیے، لیکن کبھی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری نہ آرڈر کی اور نہ کبھی آڈٹ ہوا کہ اس ڈالر کے اوپر نیچے ہونے سے عوام کو کیا نقصان ہوا. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں شوگر کی
کی پرائس 140 پہ گئی, کسی نے کوئی انکوائری آرڈر نہیں کی. پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور کے اندر بھی آرٹیکلز نیوز پیپرز کے اندر عوام جانتے ہیں کہ بلینز ور لاسٹ ٹو دا ایکسچیکر بیکاز شوگر کی پرائس اوپر گئی. تو دیکھیں ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری آرڈر کی ہے, یہ پہلی بنیاد رکھی گئی ہے ایک شفاف نظام کی, ایک انڈیپینڈنٹ نظام کی جو اکاؤنٹیبلٹی میں بلیو کرتا ہے. یہ کسی بھی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ نے اقدام پہلے نہیں اٹھایا, اور یہ صحرا عمران خان صاحب کے سر کو ہی جاتا ہے کہ انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کے بیانیے کے بارے میں بات کی. کوئکلی کیونکہ میں چودھری منظور صاحب کے پاس جانا چاہتی ہوں. جی ایک سیکنڈ. دیکھیے بات یہ ہے, جی اس میں ڈاکٹر کوئی شک نہیں, میں تو ان کی بہت معترف ہوں کہ انہوں نے یہ کمیشن بٹھایا. سوال جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی کا آتا ہے, یعنی اس پوری رپورٹ کے اندر ایک ذکر نہیں ہے کسی وزیر کا. آپ نے ان وزیروں کو, یعنی جو چھوٹی وزارت تھی اس کو بڑی وزارت دے دی جس نے سب سے بڑی سبسڈی لی ہے, اور پوری رپورٹ میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ ای سی سی میں بھائی آپ نے اگر دائیں طرف دیکھیں تو چینی چور, بائیں طرف دیکھیں تو آٹا چور. آپ لوگوں کے نام لے رہی ہیں. آپ نے ارباب شہزاد صاحب کے متعلق ٹی وی پہ یہ چلوایا کہ ان کو کرپشن کی وجہ سے ریموو کیا گیا, پھر ان کو وفاقی وزیر بنا دیا. میں تو کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا تھا. ابھی آپ نے جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ صاحب کے پروگرامز میں آ کے انہوں نے ٹی وی پہ بتایا کہ میں ہوں وہ اے ٹی ایم جس نے یہ دھرنا چلایا تھا, اور یہ جعلی اور بوگس دھرنا تھا, کسی جگہ پہ دھاندلی نہیں ہوئی تھی. اس کے باوجود میں نے پیسے لگائے. میں نے کہا لا یہ ذرا 50 لاکھ روپے دے, ذرا ان کا دھرنا چلوائیں, ان کو تو دھرنا چلانا نہیں آتا. آپ نے نیچے دیکھیں تو علیم خان, بائیں دیکھیں تو جہانگیر ترین, دائیں دیکھیں تو ارباب جو بھی نام ہیں جن کے آپ نے خود نام لیے ہیں. آپ کسی وزیر کو پہلے سیک کرتی ہیں کرپشن پہ, پھر اس کو جنرل سیکرٹری لگا دیتی ہیں پارٹی کا. آپ لوگوں سے کون بات کرے کرپشن کو پر؟ یہ کون سی آپ نے ذرا یہ جو آپ کا دامن, صاف دامن والے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, جو ہر طرف دیکھو تو چور 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 کی آواز. ابھی آئی پی پی میں بیٹھو تو سارے چور کون ہیں؟ پی ٹی آئی کے وزیر. چینی کے چور دیکھو کون ہے؟ پی ٹی آئی کے وزیر. آٹے کے چور کون ہے؟ پی ٹی آئی کے وزیر. قصور کس کا ہے؟ نواز شریف کا. نواز شریف کی ملیں 3-3.5 سال سے بند پڑی ہیں. جسٹ فار یور انفارمیشن. جی امبر دیکھیے اب انہوں نے الزامات ٹھیک لگائے تو میں چاہتی ہوں میں اس ڈبیٹ میں اس بحث میں میں چاہتی ہوں چودھری منظور صاحب بھی شامل ہو, کیونکہ یہ صرف یہ بالکل آپ کی طرف, بالکل ملکہ آپ کی طرف میں واپس آؤں گی. چودھری منظور صاحب سے پوچھتے کیونکہ جو ہمارے وزیر ہیں آپ کی طرف واپس آؤں گی, آپ کی طرف بھی واپس آؤں گی ملکہ صاحبہ. چودھری منظور صاحب بھی کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. جی چودھری منظور صاحب بھی کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں, ان کا بھی موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے چودھری منظور صاحب, یہاں آپ کس کا موقف آپ سمجھتے ہیں درست ہے؟ شہباز شریف صاحب کا جو کہتے ہیں اعتراف جرم ہے, جو بہت بڑا الزام ہے, اٹس اے لٹل ٹو سون ٹو سے دیٹ. دوسری طرف حکومت تو یہی کہتی ہے کہ مزید تحقیقات کی ضرورت ہے, اور ابھی منگل کو فیصلہ ہوگا کہ وقت دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. بہت شکریہ امبر. منیر نیازی پاکستان کی تاریخ کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں, اور اتفاق سے ان کا تعلق بھی میاں والی سے ہے. ان کی بڑی مشہور نظم ہے اکثر دیر کر دیتا ہوں میں. تو اس میں بہت ساری مصرے ہیں, لیکن ایک مصرع, جب کوئی وعدہ نہ ہو اکثر دیر کر دیتا ہوں میں. معلوم جبا کیس ہو اکثر دیر کر دیتا ہوں میں. خیبر بینک کا کیس ہو اکثر دیر کر دیتا ہوں میں. بی آر ٹی کا کیس ہو اکثر دیر کر دیتا ہوں میں. احتساب کمیشن کا کیس ہو اکثر دیر کر دیتا ہوں میں. وہاں پہ فیک سٹوڈنٹس کا کیس ہو اکثر دیر کر دیتا ہوں میں. یہاں پہ آ جائیں, یہ دوائیوں کے سکینڈل کا کیس ہو, انکوائری ہو, اکثر دیر کر دیتا ہوں میں. فارن فنڈنگ کیس ہو الیکشن کمیشن میں, اکثر دیر کر دیتا ہوں میں. یہ ماسک کا 15 دنوں کے اندر رپورٹ آنی تھی, ماسک ایکسپورٹس کی, اکثر دیر کر دیتا ہوں میں. اب پہلے اس کو ادھر ادھر گھمائے رکھا. یہ اس کی پہلی انکوائری تو بشیر میمن صاحب نے کی تھی, اور اب جب بات آئی ہے خود اعلان کیا کہ میں 25 کو فورنزک رپورٹ آئے گی اور خود اعلان کریں گے, لیکن پھر دیر ہو گئی چونکہ اکثر دیر کر دیتا ہوں. شاید اس سے پہلے ایک اور کچھ آنا تھا جو کہ 1-2 دنوں میں آ جائے گا. پہلے ذرا اس کو دیکھیے وہ کیا آتا ہے, اور اس کے بعد رپورٹ کیا آتی ہے. کیا آنا تھا؟ امپورٹنٹ ہوگا میرا خیال. یہ آنے والا ہے نا, نیب آرڈیننس آنے والا ہے, وہ کیا آتا ہے اور اس کے بعد بالکل, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ ریلیشن ہوگا. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں کا کچھ تعلق ہے. کیا تعلق ہے؟ کیونکہ جو میعاد تھی, جو نیب آرڈیننس تھا, اس کی تو میعاد ختم ہو گئی. چلو پہلے نیب آرڈیننس آنے دیں, پھر دیکھتے ہیں, اس کی روشنی میں دیکھیں گے.
اور پھر رپورٹ کو آنے دیجئے، پھر ان دونوں کو ملا کر دیکھیں گے. جیسے فارن فنڈنگ کیس میں وہی 5 بار یہ گئے ہیں ہائی کورٹ میں، 5 بار ان کی ریجیکٹ ہوئی ہے، پھر چلے جاتے ہیں. جیسے باقی جگہ پہ کس میں کون سی رپورٹ آئی ہے؟ یہ 200 سے 500% دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. ٹھیک ہے ملکہ صاحبہ. جی امبر، دیکھیں امبر، پہلے تو میں مصدق ملک صاحب کی بات کا جواب دوں گی. پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک عہدے سے ریموو کرنے کی بات ہے، ان کے دور حکومت میں جتنے بھی سکینڈلز آئے، جہاں پر بھی چینی کی پرائس بڑھی، جہاں پر بھی ڈالر کی پرائس بڑھی، جہاں پر بھی اداروں کی نجکاری ہوئی، کبھی بھی کوئی رپورٹ نہ پرومس ہوئی اور نہ ہی کوئی انڈیپینڈنٹ رپورٹ اس طرح مضبوط طریقے سے سامنے آئی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ پنجاب کے اندر ہم نے وزیر خوراک کو ہٹایا، ہم نے سیکرٹری کو ہٹایا. جہاں تک آپ یہاں پہ کسی وزیر کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر جو ہمارے پنجاب کے فائنانس منسٹر ہیں، ان رائٹنگ انہوں نے سبسڈی کو اپوز کیا. تو ان کا ان سے کیا نیکسس بنتا ہے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اس کے علاوہ ہم نے پرومس کیا ہے، عوام سے وعدہ کیا ہے کہ جسی طرح یہ فورینسک آڈٹ کی رپورٹ سامنے آئے گی، ہم اس کے اندر نشاندہی دیکھ کر اس کے اوپر عمل کریں گے، اور جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، کیونکہ ہم عملی طریقے سے احتساب کے اندر بلیو کرتے ہیں. تو یہ ہمارا عوام سے وعدہ ہے، انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے. اس کے علاوہ جو بھی ٹھیک کسی نے بھی ہے ملکہ صاحبہ، لیکن آپ نہیں سمجھتی. وزیر کہہ رہا ہے، فائنانس کا وزیر کہہ رہا ہے کہ سبسڈی نہ دیں. امبر ذرا غور کیجئے، فائنانس کا وزیر کہہ رہا ہے کہ سبسڈی نہ دیں، تو سبسڈی دی کس نے؟ اگین ٹھیک ہے پلیز کراس ٹاک اس وقت میں نہیں چاہتی ہوں، میں آپ کو بھی موقع دوں گی. جی اب وہ پارٹی ہے. جی یہاں مصدق ملک صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی امبر، دیکھیے جو انہوں نے کہا ہے میں تو اسی کی تائید کر رہا ہوں. پہلے شیخ رشید صاحب کہتے رہے، پھر وہ ہمارے پورٹ کے وزیر ہمارے دوست ہیں وہ کہتے رہے، تمام وزیر جو ہے نا وہ نعرے مار رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اپوز کیا. ابھی وہ کہہ رہی ہیں کہ جس نے سبسڈی دینی ہے، سبسڈی کس نے دینی ہے؟ خوراک نے درخواست کرنی ہے، خوراک اس کو اپوز کر رہی ہے. خوراک کے ان کے جو وزیر جن کو انہوں نے ریپلیس کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں، اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں میں نے اس کو اپوز کیا ہے. انہوں نے بھی اپوز کیا، اور جس نے سبسڈی دینی تھی خزانے کے وزیر نے، اس نے کہا میں نے بھی لکھ کے اپوز کیا. ایک زبانی اپوز کر رہا ہے، ایک لکھ کے اپوز کر رہا ہے. تو بھائی جان ایک چیف ایگزیکٹو رہ جاتا ہے صوبے کا جو ان کو اوور رول کر سکتا ہے. اس کے متعلق تو ہم نے کوئی نام بھی نہیں ان کا سنا اس پوری رپورٹ کے اندر. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ سبسڈی نامراد دی کس نے ہے اگر سب اس کو اپوز کر رہے تھے؟ نہ پتہ چلتا ہے ایکسپورٹ کی اجازت کس نے دی ہے، نہ پتہ چلتا ہے سبسڈی کس نے دی ہے. ایکسپورٹ کی اجازت کے لیے دونوں جو سیکرٹری ہیں وہ اپوز کر رہے ہیں، وہاں پہ جس نے سبسڈی لینی ہے خوراک کا وزیر وہ کہہ رہا ہے اللہ کی قسم میں نے اپوز کیا، اور جو جس نے دینی ہے جو فائنانس کا وزیر ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے لکھ کے دے دیا سبسڈی نہ دیں. ٹھیک ہے آل رائٹ. دیکھیں امبا، ان کے دور حکومت میں 22 ارب کی سبسڈی دی گئی، لیکن کوئی بھی انڈیپینڈنٹ انکوائری رپورٹ نہ پرومس ہوئی، نہ پاکستان کی عوام کو بتایا گیا کہ ان کے 22 ارب روپے کس نے کھائے، کہ کون اس کے لیے ذمہ دار ہے. وزیر اعظم پاکستان کے ایکس وزیر اعظم ذمہ دار تھے یا ان کے بھائی ذمہ دار تھے؟ ہمارے دور حکومت میں 3 ارب کی سبسڈی دی گئی. اس کے باوجود 3 ارب کی سبسڈی دی جانے کے اوپر ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری رپورٹ تشکیل دی. وہ انکوائری رپورٹ باہر آئی اور اب اس کا فورینسک آڈٹ ہو رہا ہے. یہ ہماری شفافیت کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم احتساب کے بیانیے میں کمپلیٹلی یقین رکھتے ہیں. یہ سوال و جواب کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، احتساب کی بات کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن کبھی یہ پاکستان کی عوام کو یہ بتائیں گے کہ ان کے دور حکومت میں پاکستان کی عوام کی رائٹس کس طرح وائلیٹ ہوئی، کیا کیا اسکینڈل سامنے آئے؟ سوال پوچھنا اچھی بات ہے، لیکن انٹروسپیکشن کرنا اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے. جی بہت اچھی بات ہے. اب آپ کو اگر انبر شمسی صاحبہ اجازت دیں، جس دن پاکستان میں جی بالکل مصدق صاحب، لیکن مصدق صاحب پہلے میں ایک اور سوال، میں آپ سے سوال جو کرنا چاہ رہی تھی، میں ایک سوال جو کرنا چاہ رہی تھی کہ اب شاہد خاقان عباسی صاحب نے خط بھی لکھا ہے، وہ چاہتے ہیں کمیشن کے سامنے پیش ہوں اور وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں، بتا سکیں کہ کیا یہ مس گورننس تھی یا کرپشن تھی. ساتھ ساتھ خرم دستگیر صاحب جو فارمر منسٹر کامرس ہیں وہ بھی ساتھ پیش ہوں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو اچھی بات ہے نا، تاخیر ہوئی پہ موقع بھی ملے گا شاہد خاقان عباسی کو، خرم دستگیر خان کو، کہ وہ اپنا موقف پیش کریں. جی ہاں بالکل. جو میں بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 7.5 ملین ٹن کی پیداوار تھی، اور پاکستان کا جو استعمال ہے یا کھپت جو ہے وہ 5 ملین ٹن ہوتی ہے ہر سال.
تو 2.5 ملین ٹن چینی زیادہ پیدا ہوئی تھی جس سال ہماری حکومت نے سبسڈی دی تھی. دوبارہ بتا دوں، اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے، یہ میرے نہیں، انہوں نے جو پی ٹی آئی کی رپورٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے 7.5 ملین ٹن چینی پیدا ہوئی، یا 7.8 ملین ٹن، اور 5 ملین کی ضرورت تھی تو 2.5 ملین ٹن ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت تھی. اب اس سال ان کی رپورٹ جو انہوں نے ابھی پیش کی ہے اس کے مطابق ابھی چینی کا سیزن ختم ہونے والا ہے، ہو گیا ہے، ابھی تک 5 ملین ٹن چینی پیدا نہیں ہوئی. جب یہ رپورٹ لکھی گئی تو 4.7 ملین ٹن چینی پیدا ہوئی تھی، اور 5 ملین سے زیادہ کھپت ہے پاکستان کی، اور انہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دی. ایک دفعہ چینی سرپلس ہے اور اجازت دی ایکسپورٹ کی، ایک دفعہ چینی کم ہے اور اجازت دی ایکسپورٹ کی، اور اب وہ کہہ رہے ہیں جب چینی زیادہ تھی تو آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت کیوں دی؟ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے، چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت اس وقت دینی چاہیے جب ملک میں قحط پڑا ہو، جب ملک میں چینی نہ مل رہی ہو، جب ملک میں چینی 30 روپے مہنگی ہو رہی ہو، صرف اس وقت اجازت دینی چاہیے. صرف وہی حق سچ کی بات ہے. جب چینی 2.5 ملین ٹن ایکسٹرا پڑی ہے اس وقت اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ نہ صرف اس سال 4.7 یا 4.8 ملین ٹن چینی پیدا ہوئی، بلکہ پچھلے سال بھی 5.3 یا 4 ملین ٹن چینی پیدا ہوئی. ٹھیک ہے، ٹھیک تو ہے. اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ایکسٹرا 2 ملین ٹن کی چینی تھی، یہ کہاں سے آئی بھائی؟ یہ کس نے بنائی؟ پچھلے سال آپ کے پاس چینی ایکسٹرا نہیں تھی، اس سال آپ نے پچھلے سال سے کم پیدا کی، تو یہ کہاں سے؟ اور اگر آپ کے پاس تھی چینی تو پھر تو جہانگیر ترین صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو فریم کیا ہے، پھر تو یہ سازش ہے کہ اگر آپ کے پاس تھی چینی اور ایکسپورٹ کی اجازت دی ہے تو پھر یہ رپورٹ کس چیز کی بنائی ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، آپ کا بھی موقف سامنے آ گیا. چودھری منظور صاحب، بار بار پوچھے جا رہے ہیں کہ ابھی تک تو جہانگیر ترین صاحب پہ زیادہ نزلہ ایسا لگ رہا ہے کہ گرا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 3 ہفتے بعد وہ بھی بچ جائیں گے؟ نہیں، دیکھیں، مجھے ایک گزارش کرنی تھی. 2 بحران ہمیں ورثے میں ملے تھے جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی. کئی بحران تھے جس میں سے 2 بڑے امپورٹنٹ تھے، ایک آٹا اور ایک چینی. آٹے کی لاہور آٹے کی تقسیم پہ 3 لوگ مارے گئے تھے نیچے آ کر یا اس بھیڑ کے اندر، اور چینی بھی ایک دم 140 پہ گئی تھی. لیکن ہم آٹے کا بحران بھی حل کیا اس ملک کے اندر، اور 1 سال کے اندر اندر ہم گندم امپورٹ کرنے والے ملک سے ایکسپورٹ کرنے والا ملک. آگے 2010 میں سیلاب آیا، 11 میں آیا، آپ کا کوئی کرائسس نہیں پیدا ہوا. چینی 140 پہ گئی، ہم واپس 48 پہ لے کر آئے. تو یہ بحران آتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کس حکمت عملی کے تحت آپ کو واپس لے کر آنا ہے. دوسری گزارش یہ ہے میری کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت دنیا کے اندر ایک نیا سوال کھڑا ہو گیا. سوال کیا کھڑا ہوا ہے کہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز اور بنیادی ضرورت کیا ہے انسان کی؟ یہ سٹاک ایکسچینج اور باقی جتنے سرمایہ داری کے تماشے تھے وہ تو سارے کولیپس کر گئے ہیں. سب سے بنیادی ضرورت آج بھی خوراک ہے، جس کا ہم بھی روز پروگرام پہ بیٹھ کر فلاں کو نہیں مل رہا، فلاں کو خوراک دیں، فلاں کو دیں، فلاں کو دیں. دوسرے نمبر پہ صحت ہے. دنیا کے اندر جو سرمایہ داری ہے اس کی ریاستیں اس طرح سے مقابلہ نہیں کر سکی جس طرح سے چین نے کیا. چین کی ریاست اس سارے کے پیچھے کھڑی تھی جس نے 5.5 کروڑ لوگوں کو، ایک صوبے کے لوگوں کو خوراک دی، دوائیاں دی، ہر ضروریات زندگی دی. دنیا کی سب سے بڑی ریاست وہ نہیں کر سکی. لیکن چودھری منظور صاحب، وہاں پہ خوراک جو ہے بہت بنیادی چیز ہے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اب جو آٹے کی رپورٹ ہے اس میں تو حکومت سندھ کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ بر وقت جو ہے انہوں نے پروکیورمنٹ نہیں کی تھی، یعنی کہ مس گورننس جو ہے، جو زیادہ ایکسپیرینس اور مشاہدہ بھی ہے گورننس کا، سندھ حکومت سے بھی الزام لگایا گیا. سن لینا، یہ بات ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں کی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی نے ایک گندم کی خریداری گورنمنٹ نے نہیں کی تو گورنمنٹ کے، اس کا مطلب سندھ کے اندر یا پاکستان کے اندر تو چلو سندھ نے تو نہیں کی، وہاں پہ کرائسس آ گیا. کے پی کے میں کیوں کرائسس آیا؟ پنجاب میں کیوں کرائسس آیا؟ پنجاب تو سب سے زیادہ گندم پیدا کرتا ہے. یہاں پہ کیوں کرائسس تھا نہیں، کرائسس پیدا کیا گیا. اور دوسری جو میں گزارش کر رہا تھا، مجھے یہ بتائیں، آپ نے کنسٹرکشن کا اور آپ نے فلاں کا پیکج اناؤنس کر دیا ہے. 2 چیزوں پہ یہاں پہ پیکج اناؤنس کرنے کی سب سے پہلے ضرورت، سب سے بنیادی چیز خوراک تھی. کیا زراعت کے لیے کوئی پیکج ابھی تک اناؤنس ہوا ہے؟ کوئی پیکج نہیں اناؤنس ہوا. کیا وہاں پہ بجلی کے بل، وہاں پہ ڈیزل کی قیمت کے اندر کمی یا بجلی کے بلوں کے اندر کوئی ریلیف، یا وہاں پہ سیلز ٹیکس کھاد جو تھی وہ 1200 سے 1650 پہ چلی گئی ہے، یا باقی چیزیں جو ادویات ہیں ان میں مہنگی ہوگی؟ کوئی کسی قسم کا کوئی فکر نہیں. اور ملک کا سب سے بڑا انحصار کس پہ ہے؟
زراعت پہ ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج میں یہاں پہ گیا، اپنے حلقے کے اندر گیا، تو وہاں پہ مجھے لوگ بتا رہے تھے کہ یہ جو آلو ہے جو کولڈ سٹوریج میں رکھا جاتا ہے، اس کو بھی ہولڈنگ کے زمرے میں لے آئے کہ آپ نے ذخیرہ کیا ہوا ہے. بھئی وہ ذخیرہ نہیں ہے، وہ ہر سال آلو جو ہے وہ کولڈ سٹوریج میں پڑا ہوتا ہے، تو وہ ذخیرہ نہیں ہوتا، چونکہ باہر تو اتنی گرمی میں وہ 1 مہینہ نہیں نکال سکتا، 15 دن نہیں نکال سکتا، خراب ہو جاتا ہے. سو اس وقت جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر دیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ 50 روپے سیمنٹ کی بوری میں اضافہ ہوا ہے. کیوں ہوا ہے؟ کیا ہو گیا ہے فوری طور پر؟ کوئی کنسٹرکشن شروع ہوگی، کیا ہو گیا ہے؟ بس ان کو کارٹلز کو فائدہ دینا تھا، وہ دے دیا، ایک کے بعد دوسرا کارٹل جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ٹھیک ہے ملیکہ بخاری صاحبہ، میرے خیال میں اس کا جواب آپ دے سکتی ہیں. 200 ڈاکٹرز پنجاب کے اندر انفیکٹ ہو گئے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ کے پی کے اندر کی حالت دیکھ لیں، تو وہاں پہ پروفیسر میں اس پہ بھی آپ سے ایک اور پوائنٹ ہے، یہ ایک اور پوائنٹ ہے. جی بالکل چودھری منظور صاحب، کیونکہ یہ ایک اور پوائنٹ ہے اور یہ بہت اہم ہے. لیکن یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری اور صنعت کے حوالے سے، کیونکہ ملیکہ صاحبہ، حماد اظہر صاحب نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اگلے ہفتے اب جو چھوٹے کاروبار ہیں ان کے لیے بھی پیکیج اناؤنس ہوگا. کیا ترجیح جو ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری تھی یا جو چھوٹے کاروبار ہیں جو آلریڈی جن سے بہت ساری جو دہاڑی دار طبقہ ہے وہ بھی منسلک ہے، وہ بلکہ زیادہ مشکل میں شاید ہوں کیونکہ ان کے پاس لیکوڈیٹی بھی نہیں ہوتی؟ جی دیکھیے امبر، ملیکہ صاحبہ، حکومت کی اولین ترجیح اس وقت کیا ہے؟ ہم ایک وبا سے لڑ رہے ہیں، بیماری سے لڑ رہے ہیں، ہم بے روزگاری سے لڑ رہے ہیں اور ہم بھوک سے لڑ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہیں پر ہم کسی طرح کی سیاست سے بھی لڑ رہے ہیں. تو اگر ہم ان ڈفرینٹ فرنٹس کے اوپر لڑ رہے ہیں اور پاکستان کی عوام کے اندر 25% لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں، 40% ایسے لوگ ہیں جو غربت کی لکیر کے آس پاس ہیں، تو حکومت وقت نے کیا اقدام اٹھانے ہیں؟ حکومت وقت نے دیکھنا ہے کہ ہم اس وبا سے نمٹیں، لوگوں کو ہم محفوظ رکھیں، ہم لوگوں کو قرنطینہ کریں، ان کی ٹیسٹنگ کریں، ان کے کانٹیکٹس کو ٹریس کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ امبر، اور یہ بہت اہم ہے اور یہ جو ڈیبیٹ ہے یہ 12 جرنلسٹ بھی کر رہے ہیں، اینالسٹ اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں اور عوامی نمائندے بھی اس کے پر بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے غریب کمزور لوگوں کو ہم نے ایک ایسے مواقع فراہم کرنے ہیں جہاں وہ روزگار حاصل کر سکیں، سوشل ڈسٹینسنگ ایکسرسائز کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، اسی پوائنٹ پہ مزید ہم بات کریں گے ملیکہ صاحبہ، اسی پوائنٹ پہ مزید بات کریں گے، لیکن مجھے لینی ہے چھوٹی سی بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اب کچھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، بعض ذرائع کہہ رہے ہیں کہ شاید حکومت 18ویں ترمیم کو ختم کرنے پر غور کر رہی ہے. ملیکہ بخاری صاحبہ، آپ پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون بھی ہیں، کچھ ایسی بحث ہو رہی ہے، کوئی بات چیت ہو رہی ہے اس حوالے سے؟ امبر ایبسلیوٹلی ناٹ. ایٹ لیسٹ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ وزارت قانون و انصاف میں 18ویں ترمیم کے اندر کوئی رد و بدل کرنے میں یا اس کو امینڈ کرنے کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی. 12 ٹاک شوز کے اندر اینالسٹ کے تھرو ایک ڈسکشن تو ہے ہی کہ 18ویں ترمیم کا کیا امپیکٹ ہے اور ایمرجنسی سچویشن کے اندر 18ویں ترمیم کتنی کہ کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں. تو یہ ڈسکشن تو ہو رہی ہے اور یہ عام ڈسکشن ہے جو سیاستدان بھی کریں، لیکن اس کے اوپر قانون سازی کا کوئی عمل نہ ہے اور نہ اس کے اوپر ہمارا فی الحال کوئی ارادہ ہے. ٹھیک ہے، وزارت قانون میں تو اس پہ بحث نہیں ہو رہی. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اب جیسے ہم وبا کی بات کر رہے تھے، ہنگامی حالات کی بات کر رہے تھے، اور ہر صوبے نے اپنے حالات کے مطابق فیصلے لیے تھے جس کی تعریف بھی بہت ہوئی تھی، چاہے سندھ ہو، چاہے پنجاب ہو، کے پی نے. آپ سمجھتی ہیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے اس وقت نظر آ رہا ہے کہ بہت فائدہ ہوا ہے اس وبا کی صورت میں؟ دیکھیں عمر، 18ویں ترمیم میں بہت ساری امپورٹنٹ چینجز آئے پاکستان کے اسٹرکچر کے اندر. اس کے اندر صوبے خود مختار ہو گئے 3 امپورٹنٹ ایریاز کے اندر، لا اینڈ آرڈر، صحت اور تعلیم کے شعبے کے اندر. ہم نے اپنے اس ایکسپیرینس سے یہ سیکھا ہے کہ جہاں جہاں صوبوں کے پاس خود مختاری آئی ان کے پاس ذمہ داری بھی آئی. انفارچونیٹلی جس قسم کی آبزرویشنز سامنے آئی ہیں، جس قسم کی پرفارمنس سامنے آئی ہے، سندھ کی حکومت کی بجا تعریف ہوئی ہے، لیکن پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ سندھ کی جو حکومت ہے انہوں نے سندھ کی عوام کو جو اشیاء فراہم کرنی تھی شاید وہ نہیں کر سکے، اگر کی ہیں تو وضاحت پیش کریں
اور اس کی رپورٹ بھی جمع کرائیں. پھر 11 یوسیز کا ایشو آپ کے سامنے ہے جس کے اوپر پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے آبزرویشنز دیں کہ آپ نے یوسیز کیوں سیل کی, اور آپ شاید یہ بھی نہیں جانتے کہ ان یوسیز کے اندر کتنے لوگ رہتے ہیں اور ان کو کس قسم کی مشکلات درکار ہیں. تو شاید سندھ کی حکومت کی طرف سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ خود مختاری کے بیانیے میں تو ضرور یقین رکھتے ہیں, اور ٹھیک ہے کہ صوبے خود مختار ہیں, لیکن خود مختاری کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے, اور ذمہ داری کا جو ایشو ہے اس کو یہ اچھی طرح شاید اس وقت سمجھ نہیں پا لیکن رہے ملکہ صاحبہ کہ وفاقی حکومت اس وبا سے نمٹنے کے لیے ان کی مدد تو کر رہے دوسری ہیں. جانب اگر ہم دیکھیں کہ وزیر اعظم عمران خان بار بار یہی کہتے ہیں کہ صوبے جو ہیں وہ آزاد ہیں, وہ خود مختار ہیں, وہ اپنے فیصلے خود کریں, اسی لیے سندھ نے اپنے فیصلے خود کیے. دوسری جانب جب ہم بات کرتے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی, تو ٹیسٹنگ کیپیسٹی اس میں بہت اہم ہے, اور ٹیسٹنگ کیپیسٹی جہاں پنجاب بہت آگے تھا, اب ایسا لگ رہا ہے کہ سندھ جو ہے روزانہ کی بنیاد پر زیادہ ٹیسٹ کر بھی رہا ہے. تو یعنی کہ یہ جو کمپٹیشن ہے, یہ مقابلہ ہے, یہ جو پرفارمنس دکھانے کی بات آ رہی ہے, تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, کہیں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. نہیں, اگر سندھ کی حکومت اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھا سکتے ہیں تو یہ اس سے پاکستان کی عوام کا ہی فائدہ ہو, کیونکہ سندھ بھی پاکستان کا پارٹ ہے. تو یہ تو ایک اچھی اور خوش آئین بات ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایشو کے اوپر, چاہے وہ ٹائیگر فورس کا ایشو ہو, ٹیسٹنگ کٹس کا ایشو ہو, جو بھی ایشو ہو, اس کے اوپر منفی سیاست کا سامنا نہیں کرنا چاہیے اس وقت حکومت وقت کو. ان کے پاس ایک فورم موجود ہے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا, جہاں چاروں وزرائے اعلیٰ بیٹھتے ہیں, اپنی ساری ترجیحات کو اور اپنی ساری شکایات کو اور اپنے سارے ایشوز کو اس فورم کے اوپر لے کے آئیں اور وہاں پر ہی ریزالو کریں. بیکاز وبا سے نمٹنے کے لیے, جیسے وزیر اعظم نے کہا, ہمیں قومی یکجہتی کی اشد ضرورت ہے, اور یہ سب ایکسپیرینس سیاستدان ہیں. مراد علی شاہ صاحب بھی یہی کہتے ہیں, مراد علی شاہ صاحب بھی یہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, مراد علی شاہ صاحب بھی تو یہی کہتے ہیں. چودھری منظور, تو 18ویں ترمیم کے بارے میں ایک بار پھر یہ جو افواہیں گردش کر رہی ہیں. اب دیکھیں 18ویں ترمیم کے بارے میں تو کب نہیں گردش کرتی رہی ہے, جب سے آئے ہیں تب سے. خود عمران خان صاحب نے کئی بار کہا کہ وہ بہت بڑا ہمارے خلاف, ہم کر کچھ نہیں سکتے, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اس قسم کی باتیں کی. بیسیکلی تو وہ سینٹرلسٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں نا, جو ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. المیہ یہ ہے کہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یہ روز یہاں پہ بیٹھ کر کہتے ہیں سیاست نہ کریں. کاش وہ سیاست کرتے ہوتے اور اس کے اندر کوئی پولیٹیکل ول ہوتی جس کے ذریعے وہ فیصلے کرتے. مجھے یہ بتائیں, جب سیلاب آیا تھا 2010 کے اندر یا 11 کے اندر, 18ویں ترمیم تو اس وقت بھی ہو چکی تھی. یہ روز کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ پروگرام ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے یہ پیسے دے رہے ہیں ساس پروگرام میں. تو وہ سب سے بڑا پروگرام تو وہ تھا, 1,40,00,000 لوگوں کو 25,000 روپیہ دیا تھا. کیا کس نے دیا تھا؟ فیڈریشن نے دیا تھا. جب کبھی بھی یہاں پہ نیشنل یونٹی پیدا کرنے کی بات ہوئی, کس نے کی ہے؟ سوات آپریشن تھا, کس نے کی تھی نیشنل یونٹی؟ خود صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان نے چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے سربراہوں کو بھی خود فون کیے تھے اور بلایا تھا. جب اے پی ایس ہوا تھا تو کس نے پیدا کیا تھا؟ اے پی ایس میں پھر رہنے دیتے. لا اینڈ آرڈر کا اگر ایشو صوبوں کا ہے تو میاں نواز شریف صاحب کو کیا ضرورت تھی یہاں پہ سب لوگوں کو بلا کر بٹھا کر ایک قومی یکجہتی پیدا کرنے کی؟ اس میں سے کسی نے کی ہے؟ نہیں کی. اب صوبوں سے سب بجائے اس کے کہ صوبوں سے آپ لڑیں, ان کو کام کرنے دیجئے, ان کو حوصلہ دیجئے. آپ ہر چیز میں اس کو فالو کرتے ہیں. سکول بند کیے سندھ نے, انہوں نے بند کیے. شادی ہال بند کیے, انہوں نے کیے. انہوں نے اجتماعات پہ پابندی لگائی, پابندی لگی. لاک ڈاؤن ایک دن پہلے انہوں نے کیا, دوسرے دن یہ ہے. اب خراب کرنا شروع کیا ہے. خراب کیا کرنا شروع کیا؟ انہوں نے علماء کو بلا کر یہ 3 سے 5 لوگ مسجد میں نماز پڑھیں گے فیصلہ کروایا. انہوں نے بلا کر لوگوں کو اس کو خراب کر دیا. اب سارے ملک کے ڈاکٹر, جس دن سندھ کے ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا جی یہ تو سیاست کر رہے ہیں. اب سندھ کے ڈاکٹروں کو آگے کر دیا, اگلے دن پنجاب والوں نے کر دیا, اس سے اگلے دن کے پی کے والوں نے کر دیا, اب کل جو ہے وہ انہوں نے کر دیا ہے اسلام آباد والوں نے, جو براہ راست ان کے متحد بیٹھے. اب سوال یہ ہے کہ اس پہ ملاؤں نے یا آپ نے فیصلہ نہیں کرنا, اس پہ فیصلہ کرنا ہے اس ملک کے ڈاکٹرز نے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, اور وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ ٹھیک ثابت ہو رہا ہے. اب دیکھیں یہ ٹرمپ کی نقل کرتے ہیں یہاں پہ. اس نے کہا یہ ہیٹ سے ختم ہو جائے گا, انہوں نے کہا گرمی سے ختم ہو جائے گا. اس نے کہا نوجوان عمر کو کچھ نہیں ہوتا, انہوں نے بھی کہا. اس نے کہا حالات بالکل کنٹرول میں ہے, ہمارے ہاں کچھ نہیں ہوگا, انہوں نے بھی کہہ دیا. اب بالکل اس کے اب اگر وہ بیان نہ واپس لیتے کہ وہ بلیچنگ آپ صفائی والا وہ پی لیں تو اس سے آپ کے پھیپھڑے صاف ہو جائیں گے,
اگر وہ واپس نہ لیتے تو یہاں پہ لگتا تھا یہ کہنے والے تھے اچھا چلے وہ تو امریکی صدر نے کہا تھا چودھری منظور صاحب، وہ تو خیر امریکی صدر نے کہا تھا نا، وہ تو انہوں نے کہا تھا. اگر آپ اجازت دیں تو میں احترام سے چودھری منصور صاحب کی میں باتوں ڈاکٹر کا جواب مصدق ملک صاحب کے پاس اسی پہ ان سے موقف ان کا لے لیتی ہوں، ان کا موقف لیتی ہوں. جی ڈاکٹر مصدق جی. دیکھیں ایک فکرہ مجھے کہ جو پہلے تھا کہ 8 ارب کا راشن، انہوں نے کہا کہ 1 ارب کا راشن ہے اور اس کی تفصیل ساری سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے. میں یہاں پہ قصور میں بیٹھا ہوں، یہاں پہ تو کسی نے ایک بیگ نہیں دیا. کیا دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. لوگوں کو بھوکے مار رہے ہیں، آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. 200 ارب روپیہ کہا تھا لیبر کے لیے، کدھر ہے لیبر کے لیے؟ کس لیبر کو دیا؟ آج تک کوئی بھی نہیں کسی کو دیا. پروٹیکٹیو گیئرز نہیں دے رہے، کچھ نہیں دے رہے. فیڈرل گورنمنٹ لیڈ کرتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ جب بھی کوئی اس ملک کے اندر جب بھی کوئی نقشہ وبا چودھری آئی ہے، منظور صاحب پیش کر رہے ہیں امبر. میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں ملیکہ صاحبہ، لیکن یہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے میں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیونکہ سینیٹر جاوید عباسی صاحب نے بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ غور و فکر ہو رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کو ختم کیا جائے. ان کے پاس کہاں سے معلومات آ سکتی ہے؟ آپ کے پاس ایسی کوئی معلومات ہے؟ ملیکہ صاحبہ تو ڈینائی کر رہی ہیں، تردید کر رہی ہیں. دیکھیے مجھے امید ہے اور میری خواہش ہے کہ ملیکہ صاحبہ جو کہہ رہی ہیں وہ بات صحیح ثابت ہو، لیکن اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دوست فیصل باوڈا صاحب جو ہیں اس کو کالا قانون قرار دے چکے ہیں، ایک پروگرام پہ نہیں کئی پروگرامز کو اوپر آ کے. اور علی زیدی صاحب بھی اس کو اپوز کر چکے ہیں، اور ہمارے بڑے بہترین دوست ہیں فواد چودھری صاحب، وہ بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے، کچھ ٹھیک ہے، کچھ ٹھیک نہیں ہے. تو بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں اگر آپ تھوڑا دور سے دیکھیں. لیکن میری وہی ہے جس کا اظہار ملیکہ بخاری صاحبہ نے کیا ہے. مجھے امید بھی ہے اور میری خواہش بھی ہے کہ ایسا نہ ہو. یہ ایک بہت اہم چیز تھی جو ہم نے کی تھی، اس کو رول بیک کریں گے تو بہت نقصان ہوگا. یہ جو اس وقت آپ کو کانفلکٹ نظر آ رہا ہے صوبہ بالخصوص سندھ میں اور وفاق میں، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کو 18ویں ترمیم کے تحت خود مختاری دے دی، تو دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، مثلاً امریکہ لیے لیتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو خود مختاری دے دی اور کوئی کرائسس آئے جس طرح کا ہمارے ہاں ابھی آیا ہے، تو پھر وہ فیڈرل گرانٹ صوبے کو دیتے ہیں. وہ خود رن نہیں کرتے بلکہ اضافی گرانٹس، مثلاً ہمارے بجٹ کا 60% تقریباً صوبوں کو جاتا ہے. اگر ہم واقعی یقین رکھیں 18ویں ترمیم پہ، تو ہم اضافی فنڈنگ جو اس موذی مرض سے لڑنے کی ہے وہ صوبوں کے حوالے کریں، پنجاب کے بھی، کے پی کے بھی، سندھ کے بھی، بلوچستان کے بھی، تاکہ وہ مؤثر انداز میں اپنی اسٹریٹجیز جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کر سکیں. جب آپ خود مختاری دے دیں صوبے کو اور پیسے ہوں اس وبا کے لیے وفاق کے پاس، تو پھر اس میں یقینی طور پہ کانفلکٹ پیدا ہوگا، اور آپ کو وہی کانفلکٹ جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے. مجھے بہرحال لیکن ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، وفاق کا تو یہی موقف ہے کہ وہ پیسے ویسے ہی دے دیتے ہیں. پنجاب نے آج امبر پنجاب نے آج 128 ارب روپیہ مانگ لیا ہے، اور ہم سپورٹ کرتے ہیں، پنجاب کے پیسے ہیں، پنجاب کو دیں آپ. جی آپ کیا کہہ رہے تھے امبر؟ جی میرا یہاں سوال ہے، کیونکہ وفاق کا تو یہی موقف رہا ہے نا کہ پیسے نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، ویسے ہم صوبوں کو دے دیتے ہیں. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جو اس وقت معاشی حالات ہیں، ٹیکسز بھی کلیکٹ نہیں ہو رہے، ریونیو جو ہے، جو ٹارگٹ سے جو اہداف تھے وہ بھی پورے نہیں ہو رہے، تو وفاق کے پاس کہاں سے پیسے دینے کو ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کووڈ-19 کے اوپر تو مجھ سے آپ نہ توقع رکھیں کہ میں کوئی بھی سیاست کروں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاق کی 1 ہفتے تک پہلے کی جو سمت تھی وہ بالکل ٹھیک تھی، بالکل ٹھیک تھی. انہوں نے بڑا مؤثر ایک لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا، میں اس کا بہت معترف ہوں. انہوں نے ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بنایا، میں اس کا بہت معترف ہوں. انہوں نے ہمارے جو کوارنٹین کا جو کیپیسٹی ہے، جو آئسولیشن کی کیپیسٹی ہے وہ بڑھائی. انہوں نے باہر سے یہاں پر وہ جو ہمارے وہ ہوتے ہیں وینٹی کی کوشش کی، اگرچہ پوری طرح سے نہیں پہنچ سکے مگر حفاظتی کٹس جو ہیں وہ ڈاکٹروں کو دینے کی کوشش کی. تو ان تمام چیزوں کا میں بہت معترف ہوں. اور سب سے زیادہ میں معترف ہوں بسٹ کے ذریعے یا احساس پروگرام کے ذریعے جو انہوں نے غریبوں کی مدد کی، سب سے زیادہ میں اس کا معترف ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ جلدی سے بات اپنی مکمل کر لیں، کیونکہ میرے پاس وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اور میں ملیکہ صاحبہ سے میں جواب لینا چاہتی ہوں. صرف 30 سیکنڈ. دیکھیے بات یہ کہ یہ جو وبا ہے یہ ایک بھیڑیا ہے، اس کے منہ میں یا آپ موت ڈالیں گے اور یا پیسہ ڈالیں گے. وفاقی حکومت کے پاس پیسہ ہے،
اس وقت 5 کروڑ لوگ، ان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 5 کروڑ غریب لوگ ہیں. 5 کروڑ لوگوں کو ایک مہینے کا راشن دینے کے لیے 500 ملین روپے چاہیے. ابھی IMF نے ان کو 230 ملین روپے دیے ہیں پچھلے ہفتے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس آ گئے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہماری جو مدد آ رہی تھی بین الاقوامی، جو ہم نے ڈیٹ دینا تھا، وہ مؤخر ہو گیا. اس کے علاوہ ان کا PSDP پروگرام جو ہے اس کو بے شک 0 پہ لے آئیں، اس سے بھی بننا پڑے تو بے شک جن لوگوں کی 8 کنال کی 4 کنال کی کوٹھیاں، ان کو ٹیکس کر لیں. یعنی کہ پیسے ہیں وفاق کے پاس، پیسے ہیں صوبوں کو دینے کے لیے. ٹھیک ہے ملیکا صاحبہ، چینی کی اور کنسٹرکشن کی اور آٹے دیکھیں کی امبر، ہم سبسڈی. بھی پہلے تو جہاں تک تھوڑی سی ڈسکشن، ٹھیک ہے میرے پاس وقت تھوڑا رہ گیا. مصدق صاحب میں آپ کو روکتی ہوں، ملیکا صاحبہ جواب دیں. ملیکا صاحبہ بس ایک اضافی سوال ہے، اگر پنجاب پیسے مانگ رہا ہے کہ اگر سندھ مانگے گا سندھ کو بھی دیے جائیں گے؟ دیکھیں امبر، پہلی بات تو جو 18ویں ترمیم کے اوپر ایک ڈسکشن سٹارٹ ہوئی، چودھری منظور صاحب نے ابھی اپنی بات کی، مصدق ملک صاحب نے بھی کی، اور میں نے بھی آپ کو ابتدا میں بتایا. دیکھیں 18ویں ترمیم جو ہے اس نے صوبوں کو خود مختار کیا، ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی، لیکن اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر جس طرح مصدق ملک صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا، ایشوز تو تھے. وہ ایشو ہم نے سامنے دیکھا ہے آرٹیکل 213 کی اپلیکیشن کے اندر، جس کے اندر ہمیں الیکشن کمیشن کے ممبران کو اپوائنٹ کرنا تھا. اس کے اندر 18ویں ترمیم ڈیڈ لاک کے اندر انویزج نہیں کرتی کہ کیا کرنا چاہیے، تو اس کے اندر کافی ایک تنازع کھڑا رہا اور پھر وہ ریزالو ہو گیا. لیکن اس قسم کے ایشوز ہیں اور یہ ایک لیگل ایشوز ہیں جو سامنے آ رہے ہیں، اور اس پہ بات کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اس وقت کوئی ایسی پنجاب پیسے مانگ رہے ہیں، سندھ مانگے تو سندھ کو بھی پیسے دیے جائیں گا. ملیکا صاحبہ وی ہیو 10 seconds left. جہاں سندھ، دیکھیں سندھ کا جو 18ویں ترمیم کے بعد سندھ کا جو ایوارڈ تھا وہ انکریز ہوا تھا. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وفاق جو ہے وہ ملٹیپل چیلنجز کا مقابلہ کر رہے ہیں. جس طرح مصدق ملک صاحب نے نشاندہی کی کہ ہم نے ایک بہت بڑا احساس کیش پروگرام جو ہے 1 ارب 44 کروڑ کا عوام کو دیا ہے. اس کے اندر ایک وقت میرے پاس ختم ہو گیا، وقت میرے پاس ختم ہو گیا. ملیکا بخاری صاحبہ بہت بہت شکریہ، منظور صاحب بہت بہت شکریہ، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا ہے. ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پہ. اب ہوگی جمعے کو ملاقات.